देखिए प्रोग्राम गपशप। हम अब मैदान में पहुंच चुके हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, कायद आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इन जियालों के साथ मिलकर जिदोजहद किया है। कश्मीर के जियालों ने कायद आवाम के साथ देख के तारीख रकम किया था। कश्मीर के मां बहनों ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ देके तारीख रकम की थी। आपने मुस्लिम उम्मा में पहली खातून वजीर आजम आपने बनाया था, और इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को आप आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब करके, आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब करके इस्लामाबाद की तरफ हम रुख करेंगे, बनी गाला की तरफ हम मोड़ेंगे, वहां से भी हम कठपुतलियों को भगाएंगे। साथियों, आप जानते हो कि ये इलेक्शंस कितने अहम हैं। ये तारीख में कश्मीर के लिए सबसे अहम तरीन इलेक्शंस है। इस इलेक्शंस में आप अपने वोट की ताकत से बॉर्डर का उस पार के लिए एक पैगाम भेजेंगे, और बॉर्डर का इस तरफ के लिए भी आप एक पैगाम भेजेंगे। दोनों तरफ के लिए एक ही पैगाम होगा, दोनों तरफ के लिए एक ही पैगाम होगा कि कश्मीर पे सौदा नामंजूर, कश्मीर पे सौदा नामंजूर, कश्मीर पे सौदा नामंजूर। जब हम कहते हैं कि कश्मीर पे सौदा नामंजूर है, तो इसका मतलब ये भी है कि मकबूजा कश्मीर में जो सब कुछ हो रहा है वो आजाद कश्मीर के अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जब हम कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर है, तो इसका मतलब ये है कि हम मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए दुआ नहीं मांगते, हम मोदी को अपना शादियों की दावत नहीं देते, हम मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब देने को तैयार है। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि तारीख का बदतरीन जुल्म उस तरफ हो रहा हो, तारीख का बदतरीन जबर उस तरफ हो रहा हो, और बनी गाला का कठपुतली खामोश हो। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि उस तरफ जुल्म की तारीख का रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, और हमारे यहाँ कठपुतली नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहता है, पूरी दुनिया को, पूरी पाकिस्तान को मायूस छोड़ता है कि तारीख का सबसे बदतरीन जुल्म, और इमरान का जवाब होता है कि मैं क्या करूं। हम तो जियाले हैं, हमें कायद आवाम ने सिखाया है कि 1000 साल जंग लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, मगर हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम तो जियाले हैं, हमें बचपन से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये सिखाती रहती थी, ये कहती रहती थी कि जहां हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा, वहां हमारा खून गिरेगा।
تو ہم کیسے خاموش نہیں؟ کیا آپ مطمئن ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عباس پور کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ مودی کا ایک طرف ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف عمران خان کا جواب ہے، کیا آپ عمران خان کے جواب سے مطمئن ہو؟ عمران خان کا جواب کیا ہے؟ تاریخی ظلم ہو اور ہمارا ٹھوس قدم، ہمارا دنیا کو جواب کیا ہو کہ کشمیر ہائی وے کو ہم سری نگر ہائی وے کا نام دے رہے ہیں۔ منہ توڑ جواب کیا ہوتا ہے؟ عمران کا منہ توڑ جواب کیا ہوتا ہے مودی کو کہ اپنا ہی نقشہ پہ ہم تھوڑا سا تبدیلی کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ اصل میں ایسے ہی کشمیر لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جواب دینا ہے تو کشمیر کے نوجوان جواب دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر جواب آنا ہے تو ہمارے کشمیر کے مائیں بہنیں جواب دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آزاد کشمیر کے نوجوان کھڑے ہیں تب تک ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کشمیر پہ سودا کرنے کے سوچیں۔ مقدمہ لڑنا ہے تو ہم نے کشمیر کے عوام کے ساتھ مل کے یہ مقدمہ لڑنا ہے۔ کشمیر کے لیے سٹانس لینا ہے تو فیصلہ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، پورے پاکستان کو ماننا پڑے گا، پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ اس خطے کے مستقبل کے فیصلے، یہاں کے عوام کے مستقبل کے فیصلے صرف اور صرف کشمیری کریں گے، کشمیر کے عوام کریں گے۔ ہم آپ کے فیصلے پہ چلتے ہیں، آپ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ آپ حکم کرو کہ امن ہونا ہے، کل امن ہوگا۔ آپ حکم کرو، میرے جموں اینڈ کشمیر کا پی ایس ایف ہی حکم کرے۔ آپ حکم کریں کہ جنگ ہوگا تو جنگ ہوگا، کل جنگ ہوگا، مگر پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ کشمیر ڈکٹیشن پہ نہیں چلتا۔ کشمیر کے عوام 70 سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ کسی کا ڈکٹیشن نہیں مانے ہیں، وہ کسی کا دباؤ میں نہیں آئے ہیں، وہ خود فیصلہ کریں گے، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا اسلام آباد کو بھی ماننا پڑے گا اور دہلی کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی فلسفہ ہے کشمیر کے بارے میں۔ یہ ہماری بنیاد سے لے کے آج تک ہمارا یہی پالیسی چل رہا ہے۔ جب سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا کہ ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری، ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری، تو یہ ہمارا سوچ تھا، یہ ہمارا سوچ ہے، اور کل کے لیے بھی ہمارا سوچ رہے گا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا نامنظور، تو ہاں مقبوضہ کشمیر پہ پورا کشمیر کا سودا بھی نامنظور ہے، لیکن کشمیر میں، آزاد کشمیر میں بسنے والے عوام پہ، آپ کے حقوق پہ بھی سودا نامنظور ہے، آپ کے حقوق پہ ڈاکہ نامنظور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ کٹ پتلی پورا پاکستان کا خون چوس رہا ہے، جس طریقے سے یہ کٹ پتلی نے پورے پاکستان کو معاشی بحران میں دھکیل دیا ہے، 25 جولائی کو فیصلہ ہوگا، اور 25 جولائی کے فیصلے کے مطابق کشمیر کا مستقبل کے فیصلے بھی طے کریں گے۔ کشمیر کے عوام نے سب کو بھگتا ہے، آپ نے سب کو بھگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس بزدل کٹ پتلی نے کیا کیا ہے۔
آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کٹپٹلی نے کیا کیا ہے. اب آپ پہ ذمہ داری ہے, آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ آزاد کشمیر کو بچائے, آپ مظفر آباد کو بچائے اس نالائق نااہل کٹپٹلی سلیکٹڈ سے. یہ آپ کا ذمہ داری ہے. آپ نے ہر ووٹ نکالنا ہے, آپ نے ہر ووٹ نکالنا ہے. اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, نوجوانوں کو نکلنا پڑے گا, گھر گھر جانا پڑے گا, ہمارے مائیں بہنیں کو بھی نکلنے پڑیں گے. آپ کو پورے طاقت کے ساتھ پیٹریز چلائے کو ووٹ ڈال کے, تیر پہ تھپا لگا کے, ان کٹپٹلیوں کو بگا کے کشمیر کو بچانا پڑے گا. جس طریقے سے عمران نے پورے پاکستان میں اپنا تبدیلی کا اصل چہرہ سامنے لے کر آیا ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ کیا ہے؟ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے. یہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا جو شرح ہے پاکستان میں, ہم بھارت سے بھی آگے ہیں. ماشاءاللہ مہنگائی میں ہم تو بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں, ہم جنگ زدہ افغانستان سے بھی آگے ہیں. یہ کس قسم کا سیاست ہے؟ یہ کس قسم کا معاشی پالیسی ہے جو 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کرے اور جن کے جب حکومت میں آئیں تو جن کے پاس روزگار ہو ان کو بھی بے روزگار کیا جائے؟ یہ کس قسم کا معاشی پالیسی ہے؟ یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ وعدہ کرے 50 لاکھ گھر بنانے کا, وعدہ کرے 50 لاکھ گھر بنانے کا, تو حکومت میں آئے جس کے پاس چھت موجود تھا اس سے بھی چھین لیا. آپ اس منافق کو پہچانے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ یو ٹرن لیتا ہے, یہ امیروں کو ریلیف دلواتا ہے اور غریبوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ ہے کہ ہمارا ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے عام آدمی کے ساتھ دیا, غریب طبقہ کے ساتھ دیا. قائد عوام کا دور ہو تو کسان کو زمین کا مالک قائد عوام نے بنایا, مزدور کو حقوق ملا تو قائد عوام نے دلوایا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں عام تھی, بی بی کے لیے تو نعرہ تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی, بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. وہ کیوں یہ نعرہ لگاتے تھے؟ وہ اس لیے کہ شہید بی بی نے روزگار دلوانے میں سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے. شہید بی بی نے ہمارے نوجوان کو بھی روزگار دیا, مردوں کو بھی روزگار دیا, عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی. پوری ملک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام کھڑا کر کے ہر گاؤں میں, ہر ضلع میں, ہر شہر میں, دیہاتوں میں اس ملک کے خواتین کو بھی روزگار دلوائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ عوام کو روزگار دلواتے ہیں, آپ ان کو مضبوط بناتے ہیں, تو پھر آپ اس قسم کے معاشی بحران کا مقابلہ کر سکتے ہو. آج بھی مہنگائی ہے, تاریخی مہنگائی ہے, لیکن ہمارا دور میں بھی مہنگائی تھا. جب صدر زرداری صدر تھا تو پوری دنیا میں فائنینشل سسٹم کریش ہو چکا تھا, فائنینشل ریسیشن تھا, اور اس دوران ہم نے اپنے عوام کو اس مہنگائی کی طوفان میں, اس معاشی بحران میں ہم نے عوام کو لابارز نہیں چھوڑا, جیسے یہ کٹپٹلی نے آپ کو 3 سالوں سے لابارز چھوڑا ہے. ہم نے اپنے دور میں دیکھا کہ اگر مہنگائی ہے تو ہم پہ اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں پیسہ پہنچائیں گے, اور ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں وہ پیسہ پہنچایا تھا. ہم نے دیکھا
کہ معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، ہم اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے تنخواہوں میں 120% اضافہ کیا۔ ہم نے جب دیکھا کہ مہنگائی ہے تو ہم نے اپنا بزرگوں کو لاوارث نہیں چھوڑا، ہم نے 100% اپنا پینشنز میں اضافہ کیا۔ جب ہم نے دیکھا کہ مہنگائی ہے، تاریخی مہنگائی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا سرحدوں کو بھی دفاع کر رہے ہیں، دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا سولجر، پاکستان کا سپاہی خالی پیٹ نہیں سوئے گا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ حکومت کا فیصلہ تھا کہ 175% ہم نے فوج کی تنخواہ میں، سولجرز کی تنخواہ میں اضافہ کیا۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ عام آدمی کے ساتھ دیتے ہو، اگر پورا کا پورا ریاست عام آدمی کے ساتھ دیتا ہے تو پھر ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم معاشی بحران کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عمران کی طرح ایک طرف مہنگائی ہو، غربت ہو، بے روزگاری ہو، اور اوپر سے آپ اور لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہو، تنخواہ میں اضافہ ہی نہیں کر رہے ہو، پینشنز میں اضافہ نہیں کر رہے ہو، تو پھر آپ عوام کو زیادہ تکلیف میں دکھیل دیتے ہو۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے، اور آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 25 جولائی کو آپ حکومت بنائیں گے، 25 جولائی کو آپ اعلیٰ وزیر اعظم منتخب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلا بجٹ میں ہمارا پہلا کام یہ ہوگا کہ ساروں کا تنخواہ میں اضافہ ہوگا، پینشنز میں اضافہ ہوگا، ہم اپنا ٹیچرز کو، پولیس آفیسرز کو، ڈاکٹرز کو اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب حکومت عام آدمی کے ساتھ دیتے ہیں، جب حکومت عام آدمی کی جیب میں پیسہ دلواتا ہے، ہاتھ میں پیسہ دلواتا ہے، تو کیسا پاکستان کا معیشت اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اب آپشنز ہیں، آپ کے لیے آپشن ہے۔ آپ اپنے ووٹ کی بنیاد پہ، اپنے ووٹ کی طاقت پہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ کیا آپ آزاد کشمیر میں بھی ایک سلیکٹڈ حکومت چاہتے ہو؟ کیا آپ آزاد کشمیر میں بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم چاہتے ہو؟ کیا آزاد کشمیر میں بھی ایک نالائق، نااہل، ناجائز نظام چاہتے ہو؟ اگر نہیں تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا پڑے گا، اگر نہیں تو آپ کو تیر کے ساتھ دینا پڑے گا، اگر نہیں تو آپ کو قائد عوام اور شہید بی بی کے جماعت کے ساتھ دینا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہم نے 3 سال سے اس کٹ پتلی کا مقابلہ کیا، 3 سال سے اس سلیکٹڈ نظام سے ہم نے ہی مقابلہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے ہم اٹھ کے نیشنل اسمبلی میں اس کا اپنا اصل نام سے پکارا تھا۔ پہلے دن کو ہم نے اس کو سلیکٹڈ کا نام دلوایا تھا، اور ہمارا وزیر اعظم اتنا ہوشیار ہے کہ وہ ساتھ ڈیسک بجا رہا تھا، اور اس دن سے اتنا خوف زدہ ہو چکا ہے، اتنا ٹرامیٹائزڈ ہو چکا ہے کہ اگلے بار وہ تو میرا سپیچ کے دوران تو نظر ہی نہیں آیا کہ خدا نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھر سے ڈیسک بجانا شروع کر دیا۔ ہم نے تو اس کو ہر مرحلہ پہ ٹف ٹائم دیا۔ آپ سوچے ہم اپنے اس ہر مخالف کے پاس پہنچے، سارے ماضی کو بھول کے، کہ بی بی شہید کے ساتھ کیا کیا گیا، صدر زرداری کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ہم تو اپنے مخالف کو ملنے کے لیے، سیاسی مخالف، ہم تو جیل تک پہنچے
کہ پورے پاکستان کو ایک ہونا پڑے گا اگر ہمیں سلیکٹڈ کو بگانا پڑے گا. ہم تو اس جیل تک پہنچے اور ہم نے تو کہا کہ دیکھو اب ہمارا مخالف نہیں نظریاتی بن چکا ہے. ہم نے جیل میں بیٹھ کر اس کو نظریاتی بنایا تھا. پھر ان کے پورے خاندان سے ملے, پورا کا پورا خاندان سے ملے, اور بہت عزت ہے ان پورے سب کے ساتھ. عزت تو ہے, عزت کے ساتھ سیاست چلتا ہے, عزت کے ساتھ سیاست چلتا ہے. اور اگر آپ نے واقعی مقابلہ کرنا ہے عمران کا تو ساتھ ہم نے مل کے کام تو کرنا تھا. آپ مجھے منع کرتے تھے, جیالے ہمیں منع کرتے تھے, آپ کا بات سننا چاہیے تھا. پتہ لگا ان کا تو کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان کو ہٹانے میں. وہ تو یہی بزدار اور یہی کٹ پٹلی کو چلانا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے عوام اگر تکلیف میں ہیں, پاکستان کے عوام اگر مشکل میں ہیں تو وہ مشکل میں رہیں. وہ ہمارے ساتھ مل کے عمران کو گرانے کو تیار نہیں ہے. اگر وہ گرانے کو تیار نہیں ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے, ہم جیالوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا. آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوتے ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پڑے گا ہم پکڑیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. یہ نظریاتی سفر آر و پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں. پاؤں آپ پکڑ سکتے ہو, جیالے نے تو سر کھو چکے ہیں, جیل بکتے ہیں, کوڑے کھائے ہیں. ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے. ہم جدوجہد کریں گے, ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیں گے. ہم اپنے عوام کے حقوق پہ سودا نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہیں بگانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ, ہم بزدار کو بھی بگائیں گے, ہم عمران کو بھی بگائیں گے, ہم پاکستان کے عوام کو نجات دلائیں گے. یہ کس قسم کا سیاست ہے؟ ہم نے عمران کو اوپن پلینگ فیلڈ کہیں نہیں دیا, ہر جگہ اس کا مقابلہ کیا, جانتے ہوئے کہ اتنی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں, غیر جمہوری طاقتیں ساتھ ہوں گے, لیکن اگر عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہم نے پہلے بھی ان کو شکست دلوایا اور آج بھی ان کو شکست دلوا سکتے ہیں. ہم نے ان کو, آپ کو پتا ہے ہمارے دوست کیا چاہتے تھے؟ وہ تو چاہتے تھے کہ بائی الیکشنز میں ہم عمران کے لیے بائی الیکشنز میں بلا مقابلہ چھوڑے ان کو. بائی الیکشنز پورا ملک میں ہو رہے ہو اور ہم عمران خان صاحب کو تحفہ میں یہ سیٹس دلوا دے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمت تھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ تھا کہ بوائیکاٹ نہیں, ہم تو لڑیں گے. جب میرے جیالوں نے یہ فیصلہ کیا پھر بعد میں ان میں ہمت آیا کہ وہ بھی بائی الیکشنز کا فیصلہ لیں, وہ بھی بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے. اور جب بائی الیکشنز میں حصہ لینا شروع ہو گیا تو پختونخوا سے لے کے پشین تک, پشین سے لے کے کراچی تک, کراچی سے لے کے پنجاب تک, جگہ جگہ کٹ پٹلی کو شکست, بلہ کو شکست, عمران کو شکست.